बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एहतिसास नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, एक तो आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई और तल्ख व शीरीं जुमलों का तबादला भी हुआ, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज गुफ्तगू भी की और इससे पहले भी वो मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान है। आज उनकी MQM के साथ भी मुलाकात हुई, उन्होंने मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पंजाब असम्बली में वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है और दूसरी जानब जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसकी क्या हालत है, आम आदमी की क्या हालत है, इसका जिक्र करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, परवेज संधेला, ईसा नकवी और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो मैं खालिद जमील साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या देख रहे हैं आज? आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी, शेर अफजल मरवत भी गरजे बरसे और दीगर अरकान PTI के भी, और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने साथ ये जुमला भी कहा कि पहली दफ़ा इस जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया है। तो क्या कोई ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं हुकूमत की? नहीं, मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब पहली दफ़ा ठंडी हवा का झोंका नहीं बने हुकूमत के लिए, वो इससे पहले भी ठंडी हवा का झोंका वक्तन फ़क्तन बनते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उन्होंने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में जो उनका ऑफिस है वहाँ पर भी एक दफ़ा मुलाकात की थी और अचानक वहाँ से जब निकले थे तो वो कैमरों की जद में आ गए और उसके ऊपर ही बड़ा शोर शराबा हुआ था। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने 2-3 वाक़ों के ऊपर बड़े ऐसे शानदार किस्म के बयानात दिए थे जिससे पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी और इमरान खान ने भी ला तल्खी का ऐलान किया और आलमोस्ट उनको पार्टी से निकाल भी दिया था, लेकिन फिर उनकी बचत हो गई। और उनके उन बयानात के ऊपर ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी को बल्कि उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो 2 ममालिक के तल्लुकात हैं उनके ऊपर भी जद आ रही थी। तो इसलिए शेर अफजल मरवत जो है कि वो तो वक्तन फ़क्तन ऐसे ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो है वो हुकूमत की तरफ फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत सुबह से शाम तक जो है फिर उनको अच्छे एक नैरेटिव मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जहाँ तक मुज़ाकरात का मामला है तो मेरा ख्याल है कि ईसा को भी याद होगा कि 90 की दहाई में MQM अक्सर नाराज़ हुआ करती थी, कभी पीएस पार्टी से, कभी किसी से, और फिर अभी भी बाद में जो है कि हर हुकूमत में शामिल भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। तो ND खान एक कमेटी बनी थी जो हर रोज़ मुज़ाकरात होते थे और शाम को भी कहते थे बड़ी मुस्बत पेशरफ चल रही है और फैसला किया गया है कि मुज़ाकरात कल फिर जारी रखे जाएंगे, और वो जारी रहे, पता नहीं उनका नतीजा निकला क्या नहीं निकला। इस वक्त भी जो ये इमरान खान जब भी ऐलान करते हैं, खा वो अक्टूबर में हो नवंबर में हो, वो साथ ही एक कमेटी ऐलान कर देते हैं कि अच्छा जी हम फलां काम करने जा रहे हैं, हुकूमत संजीदा है तो आए बैठे मुज़ाकरात करें, ये कमेटी भी बना दिया। लेकिन वो एहतजाज भी हो जाता है, दंगा फसाद भी हो जाता है, फायरिंग भी हो जाती है, शेलिंग, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं होते। और इस वक्त भी वो स्टेज यही है कि इमरान खान आज भी कह रहे हैं जी कि मैं मुल्क की खातिर 1 हफ्ते 10 दिन के लिए दोबारा जो है कि हमने कहा ठीक है थोड़ा और वक्त दे दें, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो कर लें, हम रिमिटेंसेस के हवाले से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको भी अमल नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से संजीदगी की जो है ना वो फुकदान है। हुकूमत को ये शक है कि जी के PTI के साथ हमने जिससे भी बात की अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन इमरान खान का होना है, तो पता नहीं हम इनके साथ क्या तय करते हैं। इमरान खान जो है कि वो जो हम तय करेंगे वो नहीं होगा। PTI का ख्याल है कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ है ही नहीं है, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, फैसले वही करता है, ये सिर्फ एक फेस के जमहूरियत के नाम के लिए जो है सामने रखा हुआ है। तो इनसे बात करने का क्या फ़ायदा, बात उन्हीं से कर ली जाए जिन्होंने हतमी फैसला करना है। यही जो है कि गवर्नमेंट के अंदर है। तो जो एतमाद और शक का मसला है ना, मेरा ख्याल है जब तक ये खत्म नहीं होगा तो ऐसी आप 1000 ठंडी हवाएं चला लें, उसको खत्म करना होगा, वो खत्म होगा। और इसमें कोई एक ऐसा एक्टर या फैक्टर होगा जो एक ऐसा जामिन होगा जो दोनों फ्रीकैन की जो कमिटमेंट है उसके ऊपर अमल करवाने की ताकत रखता होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज जो है कि पानी में मदानी चलती रहेगी, पानी में मदानी। परवेज साहब क्या समझते हैं? आज ज़ाहिर है गुफ्तगूएं तो हुई, लेकिन क्या ज़ाहिर आम तौर पर ये होता है हुकूमत बड़ा दिल करती है, वो मुज़ाकरात के हवाले से फिर वो कहते हैं ठीक है आए बैठें हम आपसे बात करते हैं। ज़ाहिर इस्तेहकाम जो है वो हुकूमत के हक में ज़्यादा बेहतर होता है अगर वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करते हैं। क्या वजह है कि गैर संजीदगी का फैक्टर मौजूद है? मैं तो खालिद जमील साहब का जो आखिरी लाइन, आखिरी जुमला, आखिरी फिरका है ना,
जब तक कोई ताकतवर दरमियान में गारंटी नहीं होगा, इनकी बात कामयाब नहीं होनी। हम 70 साल से जिनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खालिद मिल साहब कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने नहीं निकलन देना, वो विच होणगे ते फिर ही गल कामयाब होनी है। बट एनी हाउ नहीं, इसमें गारंटर सॉरी संजय साहब, इसमें गारंटर जो है ना पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकता है। मतलब मैं उनका तो कभी मैं हामी ही नहीं रहा ना कि उनको आप गारंटर बना लें। उनको गारंटर बना लेंगे फिर तो आपने सारा कुछ अपनी दाढ़ी पगड़ी शगड़ी सब कुछ उठा के दे दी किसी के हाथ में। मैंने बड़े भाई ये लाइट मूड में कहा था कि मतलब कि क्योंकि वो ताकत तो वही है जो अमल दरामद करवा सकती है ना इस वक्त अगर देखा जाए या जब भी देखा जाए। बट एनी हाउ, ये आपकी जो बड़ी खूबसूरत बात ये है कि इसमें कोई सियासी पार्टी को अच्छे कद काठ वाले लोग सियासतदान भी शामिल हो सकते हैं जो दोनों तरफ से बैठकर ये मामला जो हल करवाएं। देखिए, सबसे पहली बात है ये, इसको हमें ठंडी हवा का झोंका ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने जब भी देखा, मैं जब इलेक्शन के फौरन बाद पाकिस्तान में था तो मैंने 2-3 असेंबली के इजलास देखे मैंने, जिसमें ये हलफ उठाए, जिसमें वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब हुआ, मैंने ये सारे देखे। लेकिन जिस तरह की जहरीली तकरीरें वहां पर मैंने देखी तो मैं बिलीव करें कि मैं डर गया। मैंने कहा ये वो सियासी किबला है जिसको देखने के लिए मैं आया हूं, और मैंने यहाँ पे 2-3 महीने सर्व किए हैं, भागा दौड़ा मुल्क में आगे पीछे, तो डर लगा, खौफ आया। लेकिन आज वाली तकरीरें देखकर थोड़ा सा हिम्मत और हौसला हुआ है कि नहीं, मामलात बेहतर हो सकते हैं। हमारे जो पार्लियामेंट में आए हैं, जिनको लाखों लोगों ने वोट देकर यहाँ पर भेजा, देखिए 90-91 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक अच्छी भली ताकत है। अगर उस ताकत का इस्तेमाल करें पार्लियामेंट में तो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये कैसे हो सकता है कि उनके साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए हुकूमती लोग उनकी बात ना सुने और उनके साथ मुज़ाकरात ना करें और उनके जायज मुतालबे ना माने। देखिए, पार्लियामेंट में जितनी ताकत है उसका अंदाजा पार्लियामेंट की पिछली जो तरमीम है उसमें देख ले। वो तरमीम जो पास हुई है 10-12 साल से, मेरे कुछ तहफ़्ज़ात हैं अदलिया के मामले पर, मेरे दोस्तों के नहीं हो सकते, लेकिन कम अज कम उसकी एक डायरेक्शन सीधी की है। आज के दिन देखा जाए तो अदलिया और जो पिछले 10 साल वाली अदलिया में बड़ा फर्क है। तो पार्लियामेंट के मेंबरों में बड़ी ताकत है, वो चाहे 10 हैं, वो 15 हैं, 20 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी भली पार्लियामेंट में तादाद जो है वो सेनेट में मौजूद है, और इसी तरह उनकी कौमी असम्बली में है, और उसके अलावा एक सूबे में हुकूमत है। तो ये बड़ा पॉजिटिव वे है। इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, अगर उनको भी कुछ अपने हक में चीजें बेहतर करनी है तो वो वाहिद रास्ता पार्लियामेंट है और डायलॉग्स है। डायलॉग, ठीक है, तो उसकी कामयाबी है। अदरवाइज फिर सड़कों पे जो हुआ है वो आपने देख ही लिया, और खुदा ना करे दोबारा हमें फिर देखना पड़े ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हुई। ईसा, आप क्या समझते हैं? अब जाहिर है आज की जो गुफ्तगू, ये ठंडी हवा के झोंके का जिक्र चल रहा है, एक तो ये चले उधर से ठंडी हवा का झोंका जो ख्वाजा साहब को मिला है, क्या उसके बदले में इधर से भी कोई ठंडी हवा का झोंका जाएगा, कोई मीठी मीठी बातें होंगी? यह सूरत हाल आप समझते हैं कि वही पानी वाली मधानी वाला मामला है, अभी पॉलिटिक्स वहीं पे खड़ी है, अपोजिशन अपनी जगह पर कायम है, और मामलात उसी शक्ल में वापस आएंगे जो हमने माजी करीब में देखा? वैसे हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई सियासी लड़ाई चल रही है इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की, या इमरान खान की और दीगर सियासी जमातों की, तो इनके जो मेंबरान हैं वो अपने हाथ में तलवारें लेके, खंजर, किरपाने लेके, भाले लेके और नेज़े लेके पार्लियामेंट में जाएंगे? एक वर्किंग रिलेशनशिप दुनिया भर में पार्लियामेंट्स में, और हमारी पार्लियामेंट्स में मुतअद्दिद हमने कवर की हैं, उन पार्लियामेंट्स में बड़ा अच्छा लेज़ॉन अपोजिशन और हुकूमती जमातों के दरमियान रहता था बहुत सारे मामलात पर, कानून साजी के मामलात पर, पॉलिसी इशूज़ के ऊपर। बदकिस्मती से इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो उस नहज पर जा चुके हैं, और उसकी शायद कुछ वजूहात हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि एक बुनियादी वजह ये भी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपेयर होती है एक बहुत ही कमज़ोर, एक वीक हुकूमत के तौर पर, जिसके अपने हाथ में लगता नहीं है कि ये फैसले मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से या मुस्लिम लीग नून के जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनसे पूछें, वो सारे आपको मुज़ाकरात के हामी नज़र आएंगे, लेकिन उनके मुतअद्दिद वज़रा जो हैं पता नहीं कहाँ से किस बुनियाद के ऊपर जब भी किसी टॉक शो में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, राना सनाउल्लाह कोई और बात कर रहे होते हैं, ख्वाजा आसिफ कोई और बात कर रहे होते हैं। तो ये जो अपने ही आपस में ही एक दूसरे के साथ बयान नहीं मिलते, तो ज़ाहिर है कि बदकिस्मती है इस बात की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जिस पॉपुलैरिटी के मराज के ऊपर पहुंची थी वो गड्ढे में, खाई में गिरती जा रही है। अभी मैं संदेला साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने खालिद जमील साहब का फिक्रा उठाकर कहा कि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनको, ये उन्हीं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन निकालने की कोशिश कर रहा है भाई? 12 कौ का पुल जो है उसका भी क्रेडिट जो है वो आप किसी और को देते हैं। पुलों के इफ्तिताज आखिरी चीज़ रह गई थी सियासतदानों के हाथ में, वो भी निकल कर कहीं और चली गई। डॉलर किसी और ने संभाला हुआ है, मईशत किसी और ने संभाली हुई है, सरमायाकारी की
کسی اور کی مرہون منت ہے، بیرون ملک بیرون دنیا کے ساتھ تعلقات کسی اور کے مرہون منت ہیں، کاروباری طبقے کو کسی اور نے بنانا ہے، تو پھر آپ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ صرف اور صرف ایک پوسٹ مین ہیں کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ جناب آج آپ نے یہ کرنا ہے، آج آپ نے یہ کہنا ہے. آپ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے بیانات دیتے ہیں، وزراء کے آپس میں یہ 24 سے 26 نومبر تک کے واقعات کے اوپر بیانات نہیں ملتے. عطا تارڑ صاحب اور محسن نقوی آغاز میں ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اس کے جواب میں بعد میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نہیں جناب گولی چلی لیکن گڈھا پور کے گارڈز نے چلائی اور پی ٹی آئی کے ورکرز پہ چلائی. اس کے بعد وارد ہوتے ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایریل فائرنگ ہوئی تھی. تو فائرنگ تو ہوئی تھی، اچھا پھر فائرنگ کو ڈینائی کیوں کیا تھا؟ اس کے بعد چوتھا بندے آ جاتے ہیں رانا احسان افضل صاحب، کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ ایریل فائرنگ تو ہوئی لیکن ربر بلٹس کے ساتھ ہوئی. آل ٹو گیدر ایک عجیب و غریب قسم کی مذاکرات میں بھی یہی ہے. مذاکرات والے معاملے پہ بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ جو سینر وائسز ہیں کسی بھی طرف، چاہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہوں، وہاں پر بھی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہ ٹکرانے کے، لڑائی کے سارے بات کے حق میں نہیں ہے. کس کو پسند ہوگا کہ میرے اوپر 10 15 20 25 FIRs ہوں اور میں اتنے بڑی کسی بھی سیاسی خانوادے سے تعلق رکھنے والا، بیک ٹو بیک 2-3 مرتبہ اسمبلی میں جیت کے پہنچنے والا، میں دربدر ہو جاؤں، میں اپنے حلقے میں نہ جا سکوں، میں ایک اور صوبے میں جا کر پناہ لوں؟ یہ کون سی صورتحال چل رہی ہے؟ بچوں کی طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں یہ ایک آئیڈیل بات ہے جو سندیلا صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے انیشیٹو جو ہے اس کی ذمہ داری اپوزیشن پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اور سوال ہمارا حکومت سے ہے کہ حکومت نے وہ سازگار ماحول فراہم کرنا ہے کہ جس میں مذاکرات ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ظاہر ہے مذاکراتی کمیٹی اپوزیشن کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے تو بن گئی، حکومت کی جانب سے اس پہ کیا عملی طور پر پیش رفت ہوئی؟ اور پھر عمر دراز میں آپ سے جانا، علی امین گڈھا پور صاحب نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ظاہر ہمیں عمران خان صاحب کے حکم کا انتظار ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کیا گیا یا معطل کیا گیا، جو بھی اس کو نام دیں، کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کمزور پوزیشن میں آ گئی ہے؟ میرے خیال سے دونوں فریقین جو اس وقت ظاہراً میدان کے اندر ہیں، دونوں کے پاس اختیار نہیں ہے، دونوں نے کہیں اور سے اجازت لینی ہے. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ظاہر ہے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ان کا کوئی فیصلہ حتمی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے فیصلے کے لیے اڈیالہ کی طرف دیکھنا ہے، اور اڈیالہ سے جو فیصلہ ہوگا وہی فائنل فیصلہ ہوگا. وہ سول نافرمانی ہوتی ہے نہیں ہوتی، مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کمیٹی میں کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، گورنمنٹ نے بھی کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ وہ کوئی فائنل اتھارٹی ہے، انہوں نے بھی کہیں اور دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کی طرف دیکھنا پڑے، ہو سکتا ہے فیصل وابڈا کی طرف دیکھنا پڑے، ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے جو ظاہراً ہے. تو دونوں فریقین کی تقریروں کی حد تک تو باتیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ دونوں کہیں گے کہ سیاسی ٹیمپریچر ہے، اور دونوں اس کی پریکٹیکل مثال اس طریقے سے ہے کہ جب الیکشن سے پہلے جس کا حوالہ دے رہے تھے ہمارے کولیگ جو ہیں خالد جمیل صاحب، تو الیکشن سے پہلے بھی تو مذاکرات ہوئے تھے نا. اس وقت بھی تو یہ طے پایا تھا کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور کوئی الیکشن کی ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک ساتھ الیکشنز کرواتے ہیں. تو حکومت شاید ولنگ بھی ہو، لیکن جنہوں نے الیکشن نہیں کروانے تھے تو وہ کہتے تھے جنہوں نے کہا الیکشن نہیں کروانے تھے، الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو میرے خیال سے یہ بھی ویسے ہی مذاکرات ہیں. آپ ان مذاکرات سے پریکٹیکلی بات کریں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی، کچھ سیکریفائس کرے گی؟ مسلم لیگ نون کشتیاں جلا چکی ہے، مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اس وقت پبلک سپورٹ نہیں ہے. مسلم لیگ نون صرف اور صرف طاقت کے منبع کی جانب دیکھتی ہے، ان کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ہمارے آپ پہ پورا اعتماد ہے، آپ اپنی اس ذمہ داریوں کو جاری رکھیں. مسلم لیگ نون دوسرے دن تگڑے ہو کے مزید بیانات دیتی ہے. اور نہیں تو اب رائیونڈ کی طرف نہیں دیکھتی مسلم لیگ نون، بڑے میاں صاحب کی طرف نہیں رائیونڈ والے بیچارے خود کہیں اور دیکھتے ہیں، رائیونڈ کی طرف انہوں نے کیوں دیکھنا ہے؟ تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ یہ کہے گی کہ پی ٹی آئی آ جائے، ان کی بات چیت ہو جائے، حالات بہتر ہو جائے. اگر حالات بہتر ہو جائے گے تو مسلم لیگ نون کہاں پہ ریلیونٹ رہے گی؟ پیپلز پارٹی کہاں پہ ریلیونٹ رہے گی؟ ان کی ریلیونسی یہ ہے کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی رہے، ورنہ تو وہ بالکل کس بنیاد کے اوپر کھڑے ہوں گے؟ پھر تو وہ لڑائی تھی تو آپ سے لارجسٹ پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے پورے کا پورا یہ رجیم ایک وہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے جس کو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہائبرڈ رجیم ہے، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. تو میں کوئی زیادہ اس سے حوالے سے پر امید نہیں ہوں. دعا گو ضرور ہوں کہ اللہ کرے کہ کچھ اچھے حالات نکلے. پاکستانیوں نے بہت سفر کر لیا ہے، ہم اس وقت نارمل ملک کی طرح بیہیو نہیں کر رہے. ہم روزانہ دعوے کرتے ہیں
کہ یہ پوچھ لینا کہ کتنی سرمایہ کاری ڈائریکٹ سرمایہ کاری آئی ہے. ذرا گورنمنٹ اپنے نمبر شو کر دے کہ براہ راست سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا پاکستان میں نئی جابز کتنی کریٹ ہوئی ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شرح سود کم کر دیا ہے, ہم نے یہ بڑا تیر مارا ہے 22 سے 13. ایسے چلیں, خیر اب ظاہر ہے اکنامک سچویشن پہ بھی ظاہر تذکرہ ساتھ ساتھ آئے گا, لیکن میں خالد صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان مذاکرات جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہے, اس میں تو ظاہر ہے ابھی غالب امکان یہی ہے کہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا, لیکن جو مولانا صاحب اس وقت کر رہے ہیں, کیا مولانا صاحب جو پریشر اس کو کہیں ڈال رہے ہیں یا وہ واقعی میدان میں نکلیں گے کہ اب ایوان میں نہیں میدان میں فیصلہ ہوگا, آج وہ بات کر رہے تھے, تو کیا ایسی صورتحال ہوگی یا ان کے ساتھ مذاکرات ہو پائیں گے حکومت کے؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ تو حکومت کے زیادہ معاملات خراب میرا خیال ہے نہیں ہوں گے. حکومت وہاں پہ ہمیشہ جھکتی ہے, اور ابھی ماضی میں بھی آپ نے دیکھا اس معاملے میں بھی جو ان کا مدارس کا معاملہ ہے, اس کے اندر ٹیکنیکلی لیگلی جو ہے وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تو اس وقت بن چکا, صرف گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا روکا گیا ہے, اور یہ اگر اس کو کوئی بھی چیلنج کرے گا تو یہ میرا خیال ہے جو موجودہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے شاید وہ بھی اس میں حکومت کو فیور نہ کر سکے, اور وہ بھی کہے گا کہ نہیں آئین میں بڑا واضح ہے تو بن چکا. اس معاملے میں اگر آپ کو بڑی بیسٹ ایگزامپل جو ہے نا, ڈاکٹر عارف علوی نے وہ جو ملٹری ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی تھی اور سیکرٹ ایکٹ آفیشیل جو ہے اس میں ترمیم ہوئی تھی, تو انہوں نے جو واپس بھیجا اور اپنے سٹاف کو کہا کہ واپس بھیج دیں جناب, اور انہوں نے واپس بھیجنے کی بجائے اس کو رکھ لیا اور ٹائم گزار دیا, اور بعد میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب میں نے تو واپس بھیج دیا تھا, میرے سٹاف نے دھوکہ دیا مجھے. لیکن حکومت نے کہا نہیں, وہ مدت کانسٹیٹیوشنلی جو ہے 15 دن یا 10 دن کی کمپلیٹ ہو چکی, وہ نوٹ ہمیں نہیں ملا تھا تو اس لیے قانون بن گیا. تو اب وہ مدت اگر پوری ہو چکی تو پھر اب یہ اس کے بعد آپ کو اچانک جو ہے کہ اس کے 1 مہینے بعد جو ہے خیال آتا ہے کہ اچھا نہیں اس کے اندر فلاں قباحت ہے, اور پہلی قباحت دور ہو کے بھی آئی ہے, تو ٹیکنیکلی تو وہ قانون بن چکا ہے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں اس میں, اور مولانا صاحب نے وہ راستہ بھی دیا ہے کہ آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں, اور فوری طور کے اوپر جو ہے کہ اگر کوئی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف آئی ایم ایف کی کنڈیشنز یا عالمی حالات ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے یہ سازگار نہیں ہوں گے, مشکلات ہو سکتی ہیں, تو آپ ایک نئی ترمیم تیار کریں, وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ادھر سے آپ گزٹ نوٹیفیکیشن کریں, ادھر سے آپ ترمیم لے کر آ کے اس میں ترمیم کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قانونی اور آئینی قانون جو بن چکا ہے اس کو آپ نوٹیفیکیشن اگر نہیں کریں گے تو آپ پارلیمان کو خود انڈرمائن کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ طریقہ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے حکومت کو. اچھا, اب اسی حوالے سے پرویز صدرہ صاحب, مولانا فضل الرحمان کا معاملہ کیا حکومت بنا لے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ شکایتیں شکوے کر رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ڈسکس ہوا تھا, بل بھی تھا, منظور بھی ہوا, ایک دم یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں, تو کیا ان کی یہ شکایت جائز ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کی شکایت جائز ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ کے تمام لوگوں نے اگر یہ ان سے کچھ قسم کا وعدہ کیا ہے, اس کو حصہ بنایا ہے, تو اب میرے خیال میں یہ تو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا نا جو ابھی اعتراضات ہو رہے ہیں بناتے وقت یا کرتے وقت. جیسے خالد بھائی نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے نہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک اچھا ان کا پچھلا پورا وقت جو ہے وہ آصف علی زرداری یا شہباز صاحب کے ساتھ گزرا ہوا ہے. تو یہ معاملات دیکھیں اب خود ہی وہ اپنے حل کی طرف آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گزٹ بھی جاری کریں, اور اس کے بعد جو ترمیم کرنی ہے وہاں بیٹھ کر جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے. لیکن کسی جگہ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی حکومت یا اسٹیٹ یا ریاست پاکستان کی جو کوئی مجبوریاں بتائی جا رہی ہیں, یا یہ جیسے گرے والا لسٹ والا معاملہ ہے یا یہ والا بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو بھی اس پہ خیال کرنا چاہیے. اینڈ آف ڈے پہ پاکستان ہے, پاکستان کے کوئی خلاف بات نہ جائے. بٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور حکومت کو کسی کوئی بڑے معاملے پر آمنے سامنے نہیں دیکھ رہا. اگر کچھ سیاسی قوتیں ایسا سوچ رہی ہیں کہ ان کا فائدہ ہو جائے گا مولانا صاحب حکومت کے ساتھ کوئی تحریک یا میں اس طرح کی چیز کوئی ہوتی ہوئی دیکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں عیسیٰ نقوی صاحب ظاہر ہے یہی تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ وہ مولانا صاحب بھی شاید سڑکوں پر آ جائیں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ آئے گی, پھر آج ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملاقات, انہوں نے کہا ہم بھی دیکھیں گے. اب اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مولانا صاحب سڑکوں پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک تو بڑا عام سا سوال ہے جو ظاہر ہے ہر ایک آدمی کے ذہن میں, اور اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو حکومت کیسے ہینڈل کرے گی, یا حکومت ایف اے ٹی ایف کی کاسٹ پہ ان کو ہینڈل کرے گی؟ اس بات پر نہیں آئیں گے مولانا, کسی اور بات پر آ جائیں گے, کسی اور بات پر آنے کی جو ہے وہ دھمکی دے دیں گے, تڑی لگا دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی ریلیونسی تھی وہ جس طریقے سے ختم ہوئی ہے, وہ پی ڈی ایم کے روئے رواں تھے, وہ اس کے سربراہ تھے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا مردہ گھوڑا تھا اس میں جان انہوں نے ڈالی. اینڈ پریکٹیکلی اسپیکنگ جو پی ڈی ایم کے جو تحریک چلی تھی جس میں جلسے تھے, جو ان کا پبلک سپورٹ یا میس گیدرنگ کی گئی تھی, اس میں مسلم لیگ نون کی پارٹیسپیشن کم تھی مولانا فضل الرحمان کے ورکر کے مقابلے میں. پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن اگر مین پاور کی بات کی جائے
لگ بھگ نہ ہونے کے برابر تھی، اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ صرف سٹیج پر آ کر بیٹھتے تھے. یہ 11-12 جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آج بھی بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، لیزون بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کو جس طریقے سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کٹ ٹو سائز کرنا ہے، اب اس میں بیک اینڈ کے اوپر سٹوری کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو کس بات کا سبق سکھانا ہے، کوئی گورنر خیبر پختونخوا کے مسائل تھے، دیگر مسائل تھے، کس وجہ سے جو ہے وہ یہ سمجھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. انہوں نے اپنے اعتراضات کا اظہار جو ہے وہ 2023 میں کرنا شروع کر دیا تھا، جس وقت ایمریٹ ہلز دبئی میں اسحاق ڈار صاحب کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر یہ فارمولا طے کر لیا کہ صدر جو ہے وہ بنے گا جو دوسرے نمبر پہ زیادہ نشستیں لے گا ہم میں سے، اور پرائم منسٹر وہ بنائے گا جو زیادہ سیٹیں لے گا. یہ وہ وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان کے لوگ ٹی وی سکرینز کے اوپر بیٹھ کر ہمارے ٹاک شوز میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی جو بھی جیتے، وزیر اعظم جس کا بھی بنے، صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اگر ان کو صدر نہیں بنانا تو آپ نے ان کو کیا دینا ہے. اس کے بجائے آپ نے ان کی جو پولیٹیکل سپیس تھی اس کو ایٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ان کے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی بیان تھا یا سیاست کا عنوان تھا. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو معذرت کے ساتھ لیکن ڈیزل سے کم بات نہیں کرتی تھی، جلسے میں نعرے لگتے تھے، ان کے لیے وہ جناب مولانا جو ہیں وہ عطر سے دھل کر، عرق گلاب سے دھل کر بڑے پوتر اور بڑے بہترین ہو گئے. اب اپوزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اور پھر وہ پبلک ویو بھی دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. اب یہ حکومت میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی ابھی پبلک سپورٹ کتنی ہے، عوام کی کتنی محبت ہے، یہ کتنی سپورٹ ہے. انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے. اگر عمران خان بیٹھے ہوتے تو وہ بھی ان پاپولر ہوتے، تو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان پاپولر ہیں. تو مولانا فضل الرحمان اگر کرنٹ سینیریو میں اس حکومت کے ساتھ کوئی محاذ آرائی کا ماحول نہیں بناتے، ان کو معلوم ہے کہ کل کو جب وہ الیکشن میں جب بھی جائیں گے، اس سال ہو جاتا ہے، اگلے سال ہو جاتا ہے، اس سے اگلے سال جب بھی ہونا ہے، آخر کو تو کبھی نہ کبھی ہونا ہی ہے نا الیکشن. تو جو بھی فریش الیکشن ہونا ہے تو پبلک سپورٹ مولانا فضل الرحمان کو خاص طور پر وہ ایریاز جہاں پر ان کے سامنے جو اصل حریف ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، تو پھر تو رہا سا جو ہے وہ صفحہ چٹ ہو جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان نے اس وجہ سے نہیں تو کسی اور وجہ سے حکومت کے ساتھ جانا ان کے وارے میں نہیں ہے، لیکن حکومت کے خلاف بھی جانا جس طرح مولانا فضل الرحمان ہے وہ اسی طریقے کے ہیں جیسے جو پانی کے بغیر مچھلی ہوتی ہے. تو اقتدار کے بغیر مولانا فضل الرحمان کو آپ تڑپتا دیکھ رہے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے درمیان میں ایک توقف آیا تھا پی ڈی ایم سیزن 1 کا، لیکن اس میں بھی ہے. اچھا اسی میں سوری ٹو کٹ یو، اسی میں ایم کیو ایم کا کردار کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ ایم کیو ایم کا کردار بھیا میں آپ کو بتا دوں، وہ آج کل پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا وہ ایم کیو ایم بن گیا ہے. وہ ناراض ہو گئے ہیں جناب، ناراض ہونے کے بعد ادھر چلے گئے ہیں، اور اب 9-0 میں بھائی بتائیں گے. یہ ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے نا کہ بھائی جو ہے نا وہ رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. بھائی ہم رابطہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ٹیلی فون کال آ رہی ہوتی تھی یہاں سے خورشید شاہ کی قیادت میں، کبھی جناب نوید قمر کی قیادت میں، پھر نون لیگ کے دور میں ہم نے دیکھا جا کے ملاقاتیں کرتے تھے. انہوں نے ڈیسیجن کسی اور کے کہنے پہ کسی اس پہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایونچولی وہی فیصلہ ہوگا. آج کل پیپلز پارٹی بھی ناراض ہوئے ہیں جناب نون لیگ سے. بھئی آپ ناراض کہاں سے ہوئے ہیں؟ آپ ناراض ہو ہی نہیں سکتے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے ناراض ہونے کی. آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو کہا. روسنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی منانے بھی آئے. وہ پیپلز پارٹی مجبور ہے، بلاول مجبور ہے. ٹھیک ادائیں ہیں مطلب یہ ظاہر ہے اس موجودہ پولیٹیکل سچویشن میں. لیکن عمر دراز آپ کے نزدیک مولانا فضل الرحمان کا فیکٹر ایم کیو ایم کا اوورآل ہماری جو اس وقت سیاست ہے اس کا، اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی آپ سے یہ بات کی کہ میاں بڑے میاں صاحب جو ہیں اور وہ بالکل منظر سے غائب ہے. ابھی یہ بات ہوئی مولانا صاحب کا بڑا اچھا تعلق ہے بڑے میاں صاحب کے ساتھ، اور یہ ایک تاثر موجود ہے کہ اب جو حکومت چل رہی ہے وہ چھوٹے میاں کی چل رہی ہے، بڑے میاں صاحب اس میں irrelevant ہیں. تو شاید اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان بھی انکمفرٹیبل ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا میرا نہیں خیال کہ وہ جو ملاقاتیں مولانا صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم یا کوئی اور کر رہے ہیں، ایم کیو ایم خود سے فیصلے کر سکتی ہوتی تو بہت اچھی بات ہے. ایم کیو ایم والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے وہ اسمبلی تک پہنچے ہیں، کتنی سیٹوں کے ساتھ پہنچے ہیں، تو ان کا فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. وہی بات ہے جب تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو تحریک انصاف کا وفد گیا جب ملاقات کے لیے، تو ان کا وہی جواب تھا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن فون کہیں سے کروا لیں. تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. باقی رہی بات میاں صاحب والی، میاں صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ کنگ میکر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ سیکریٹریٹ گئی تو ہمارے ایرین کے جو رپورٹر تھے انہوں نے اس وقت یہ آٹا رمضان میں تقسیم ہو رہا تھا تو آٹے کے تھیلے کے اوپر میاں صاحب کی تصویر تھی، تو انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابھی بتائیے کہ یہ تو گورنمنٹ کے خزانے سے جا رہا ہے اور یہ آپ نے میاں صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو مریم صاحب نے ان سے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ کس کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی، اور مسلم لیگ نون کس کی ہے، میاں نواز شریف کی.
تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سب میاں نواز شریف کا ہی ہے. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان ایک اہم تعیناتی کرنا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں کی, تو یہ میاں صاحب کا ہی کریڈٹ ہے. پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب اصل میں کنگ میکر ہیں, سیاست کا محور اور مرکز نواز شریف ہیں. یہ مسلم لیگ نون کا کلیم ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر کتنے ہیں یہ بڑے اچھے سے سب کو پتا ہے کہ میاں صاحب جاتی عمرہ میں ہیں. آج کل وہ شادی میں اپنے خاندان کی شادی میں مصروف ہے. آنے والے دنوں کے اندر وہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ شادی ان کے وہ جو صاحبزادے ہیں ان کے آگے بیٹے کی شادی ہے, تو ان میں تو مصروف ہو سکتے ہیں. چند دن پہلے گڑی شاہ بھی آئے تھے نذیر صاحب کی عیادت کے لیے, تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. باقی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ ان کا فوکس پنجاب کی حد تک ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میاں نواز شریف جو ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی سیاست کا کل مرکز پنجاب میں میٹنگز کو چیئر کرنا ہے, اور پنجاب کے حوالے سے کیونکہ انہیں اپنا تجربہ وفاق میں بھی شیئر کرنا چاہیے, وہاں پہ بھی میٹنگز میں جانا چاہیے اور بتانا چاہیے ان کا ویژن جو ہے وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پورے پاکستان کو لے کے زیادہ وہ کوئی نہیں اس میں انٹرسٹڈ, زیادہ وہ پنجاب کی حد تک ہی ہیں. پنجاب میں تو ہم نے دیکھا وہ تندور کے اوپر بھی گئے تھے روٹی کی قیمت اور وزن چیک کرنے کے لیے. تو چلے پنجاب والوں کا کے لیے بلیسنگ ہے میاں صاحب جیسے ایک جاندیدہ اور ایک تجربہ کار سیاستدان کا ہونا, کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ پنجاب میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے کم از کم اپنی صاحبزادی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور وہ پنجاب کے اندر ڈیلیور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں خالد جمیل صاحب ظاہر ہے میاں صاحب کا بھی فیکٹر ہے یہ سارے, لیکن اس سے پہلے اگر خالد صاحب اجازت دیں, آپ کا وقت ہے, عیسیٰ صاحب کو واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں, 1-1.5 منٹ لمبا ہو جائے گا, پہلے خالد صاحب سے بات کر لیں, میں پھر حاضر ہو جاتا ہوں. چلیں جی خالد صاحب. عیسیٰ صاحب قصہ گو آدمی ہیں, ان سے قصے نہ سنیے گا پروگرام میں, بعد میں سن لیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ مولانا صاحب ہوں, پی ٹی آئی ہو یا کوئی دیگر جماعتیں, ان کے ساتھ وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں, مذاکرات ہیں بھی صحیح نہیں بھی ہیں. یہ جو ایم کیو ایم کا فیکٹر ہے نا, میں نے آج شام کو چیک کیا کہ بھئی یہ اچانک کیا ہوا کہ ایم کیو ایم کیوں آ گئی, تو وہ پتہ یہ چلا کہ پچھلے دنوں جو سرکاری علماء اکرام کی ایک میٹنگ ہوئی تھی نا مدارس کے معاملے پہ, تو اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی ساتھ بٹھا لیا گیا تھا, تو انہوں نے کچھ سخت جملے ادا کر دیے تھے. پھر ان کو بعد میں احساس ہوا کہ نہیں یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا, تو وہ مولانا صاحب کے پاس وضاحت دینے گئے تھے کہ نہیں ہم تو وہی ہیں جو پہلے تھے, آپ کے ساتھ ہی ہیں, بس وہ کبھی کبھی جیسے عیسیٰ نے کہا نا کہ فون کروا دیں, تو وہ فون پر کہنے والوں کی وجہ سے کوئی 2-4 سخت جملے بول دیے تھے, اس کی وضاحت کرنے گئے تھے. دوسرا معاملہ جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ مذاکرات کا یا مولانا صاحب کی سیاست کا اور یہ سارے معاملات کا, پاکستان میں ابھی بھی ایسے وہ سندیلا صاحب نے جو بات کی تھی کہ ایسے تگڑے سیاستدان ابھی بھی ہیں, فضل الرحمان ہیں, محمود خان اچکزئی ہیں. جب پہلی دفعہ کمیٹی بنی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے جب بنائی تھی, انہوں نے کہا جی کہ میں محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیتا ہوں, یہ وہ آئین تحفظ پاکستان موومنٹ کے سربراہ ہیں, کہ بہاف آف پورے اپوزیشن کے یہ جا کے مذاکرات کریں, جو یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں قابل قبول ہوگا. یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, تو محمود خان اچکزئی ایسا فیکٹر ہیں جن کے حکومت کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ رائمنڈ جا کے نہ بیٹھ سکتے ہوں, یا میاں صاحب جو ہیں کہ ان کے یہاں آ کے نہ بیٹھ سکتے ہوں. نواز شریف صاحب, محمود خان اچکزئی, فضل الرحمان. اچھا پی ٹی آئی میں آپ کوئی ایک بندہ ان کی نمائندگی بے شک آپ لے لیں, پھر ایوان صدر میں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا ایک ایسا نام ہے, فگر ہیں اور ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں, تو آپ اگر اسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے آفس کو ہی یوز کر لیتے ہیں. سنجیدگی کا عالم ہے نا, کہ جیسے عیسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کو پہلے انیشیٹو لینا ہے. اگر آپ لیں, وہ بار بار کمیٹیاں بنا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے بات ہی نہیں مانی اس لیے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. آپ ایک دفعہ بال پھینک کے تو دیکھیں ان کے کورٹ میں, اگر نہیں آتا تو آپ لاجیکلی کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے جی ہم نے سب کچھ کیا, ہم نے کوشش کی نہیں ہوا. اچھا یہ بالکل آپ نے کچھ عام نام بھی لیے ہیں, اور یہ پوائنٹ جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی اس حوالے سے آپ نے اس کو واضح بھی کیا ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ذرا آگے بڑھتے ہیں. میں پرویز سندیلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کو پتہ ہے نا کہ اس حوالے سے کہ ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے عام آدمی کی, عام آدمی کا بجٹ کتنا مشکل ہے, اس کی معاشی صورتحال کیا ہے, میرے خیال میں یہ دنیا سے نہیں چھپا ہوا. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے پنجاب اسمبلی میں آج 300 سے 800% تک تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے. کیا یہی حکمت عملی ہے حکومت کی, یہ بہتر حکمت عملی ہے؟ دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عام انسان, عام پاکستانی جو ہے, جو مزدور ہے, ٹیچر ہے اسکول کا یا پھر کسی اور ادارے میں کام کر رہا ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ کا سیکٹر ہے, تو وہاں پہ 40-50 ہزار روپے, 70 ہزار روپے, بلکہ 35,000 سے 36,000 جو بیسک سیلری ہے, اگر اس میں وہ گزارا نہیں ہو رہا, تو جیسے پنجاب کی جو اسپوک پرسن تھی وہ بتا رہی تھی کہ 2 لاکھ یا 1,90,000 میں گزارا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ان کے معاملات زیادہ ہوں, ظاہر ہے جب آپ اس پوسٹ پہ ہوں گے یا ایک ایم پی ہوں گے تو آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہیں, گزارا نہ ہوتے ہوں گے.
تو پھر میرے خیال میں کہ جو مزدور ہیں ان کی بھی تنخواہ 1,90,000 کر دینی چاہیے، اور اس کے بعد MP کی MP A کی یا وزیروں کی تنخواہ وہ بھی بڑھا دینی چاہیے. کوئی ایسا حرج نہیں ہے. ہوتا ایسے ہی ہے. ایک ہی سانس میں اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہیڈ آف پروینس ہے وہ سیلری بھی نہیں لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، 5-7 لوگ پرسن نہیں لیتے ہوں گے، لیکن جو عام لوگ ہیں، کامن لوگ ہیں، ان کے لیے اگر 35,000 میں گزارا کرنا مشکل ہے، اور اگر وہ ممکن ہے تو پھر 1,90,000 جو سیلری ملتی ہے اس پہ گزارا کرنا چاہیے. بڑی اہم چیز ہے. اب اس پہ زیادہ جو وضاحت ہے یا روشنی ہے وہ تو کوئی پنجاب کے کوئی منسٹر یا پنجاب کے کوئی اسپوک پرسن ڈال دیں گے، لیکن میرے خیال میں ان حالات میں اگر سیلری بڑھانی بھی ہے تو پھر عام اور کامن پرسن کی جو سیلری ہے وہ بھی بڑھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. عیسیٰ نقوی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ میرے خیال میں پہلے تو اس طرف لیکن آپ ایک واقعہ سنانا چاہوں. پہلے تنخواہوں والا جو معاملہ نا، دیکھیں میرا خیال ہے کہ تنخواہیں بڑھانے میں، اب یہ ظاہر ہے کہ ایک ان پاپولر بات ہے، لیکن تنخواہیں بڑھانے میں کیا حرج؟ اصل سوال یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ کام آپ کریں. یعنی ہمیں یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے خرچے سے گئے تھے نیو یارک اور انہوں نے اپنے پیسوں سے اپنا جو سویٹ بک کروایا تھا، شہباز شریف نے اپنے ڈیلیگیشن کا کرایہ خود دیا تھا. میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کرنے گئے تھے، آپ وہاں پر پاکستان کے لیے کیا لے کر آئے؟ کیا آپ نے پاکستان کا مقدمہ درست انداز میں لڑا؟ کیا آپ نے دنیا کو کنونس کیا کہ پاکستان کوئی دہشت گردی کا مرکز اور منبع نہیں ہے؟ یا آپ نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم پاکستان میں ہی عام لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے پاکستان میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی؟ چلیں یہ اس بات سے اب ہٹ کے اس بات پر دیکھیں. آپ نے کہا میاں صاحب کہاں غائب ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا اس وقت میرے خیال میں جو مسئلہ ہے، کرونک مسئلہ ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور بہت بڑی سیاسی حقیقتیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف، ان کے رہنما کہاں ہیں؟ جیل میں. مسلم لیگ نواز، ان کے رہنما کہاں ہیں؟ جناب وہ جاتے عمرہ میں ہیں یا وہ تندور پہ ہیں، وہ روٹیوں کا وزن چیک کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ لیڈر کون ہے، فیصلے کس نے کرنے، آصف علی زرداری ہیں یا بلاول بھٹو زرداری ہیں. یہ ہے سب سے بڑا المیہ کہ جو لوگ اپنی ہی جماعتوں کے لیڈر نہیں ہیں وہ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں. اب یعنی کون مجھے یہ بات کنونس کر سکتا ہے یا دنیا کو کنونس کر سکتا ہے کہ شہباز شریف مسلم لیگ نواز کے اصل لیڈر ہیں، یا جو مسلم لیگ نون کی سپورٹ بیس ہے وہ شہباز شریف کی طرف دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں نواز شریف کی طرف. اور نواز شریف کا معاملہ کیا ہو گیا، اور پاکستان میں تمام کے تمام اداروں میں مسئلہ کیا آیا ہوا ہے؟ وہ ایک ریچھ تھا، وہ بے روزگار تھا. اس نے کسی سیانے سے کہا مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی. اس نے کہا میں ایک جنگل کو جانتا ہوں جہاں پر ایک خرگوش کی سیٹ خالی ہے، ایڈجسٹ کر لے. اس نے کہا میں خرگوش کیسے بھرتی ہوں؟ اس نے کہا رشوت بھی چلتی ہے، تعلقات بھی چلتے ہیں. جہاں آپ نے کاغذ بنوا، اس نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، شناختی کارڈ جعلی بنوایا، پیسے لگائے، جا کے خرگوش بھرتی ہو گیا. خرگوش وہ بھرتی ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو کھانا بھی خرگوش کا جتنا ملتا تھا، اترنا پڑتا تھا، پھدکنا پڑتا تھا، تو ریچھ جو ہے وہ تنگ آ گیا. کچھ وقت کے بعد سیانے سے جا کے پھر مشورہ کیا. اس نے کہا کہ یار میں نا جانتا ہوں ایک جو خرگوش ہے نا وہ ریچھ کی سیٹ پہ بھرتی ہوا ہے، تو وہاں سے جا اور میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ ٹرانسفر ریکویسٹ کر، لیکن چیتوں کی کمیٹی کے پاس جانا پڑے گا. اس نے خرگوش کو راضی کیا، چیتوں کی کمیٹی کے پاس گیا، کہا میرا ٹرانسفر کر دو. انہوں نے کہا ہم ٹرانسفر نہیں کرتے. بجھے دل کے ساتھ واپس آیا. سیانے نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میں نے بڑا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، نہیں مانا. انہوں نے کہا کوئی دلیل نہیں مانی. کہتے ہیں کیسے مانتے؟ وہ چیتوں کی کمیٹی کہاں تھی؟ وہ تو کھوتے تھے، وہ چیتوں کے کاغذوں کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں، جو جس کے کرنے کا کام ہے، سب مس پلیس ہوئے ہوئے ہیں. میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ تندور پہ روٹی کا وزن چیک کر رہے ہیں، شہباز شریف سعودی انویسٹرز کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا جس وقت تک مین پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے عمران خان ہے، آپ ان کو نکالیں نا جیل سے. اگر یہ ماحول بن جاتا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان اور یہ پاکستان کے تمام بڑے سیاستدان ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، ہم شور کہ یہ پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ظاہر ہے یہی صورتحال ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا وہ رچرڈ برنار کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، میرے خیال میں اس کو بھی ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عیسیٰ صاحب آپ ہی سے یہ سوال. رچرڈ گرینل، جی. رچرڈ گرینل نے تو جناب اب دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم عجیب و غریب قسم کے، آپ ٹرمپ کا ٹویٹ پڑھیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ میں ان کو اپنا اسپیشل آنوائے بنا رہا ہوں، خصوصی مندوب بنا رہا ہوں فار اسپیشل مشنز اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ وینیزویلا اینڈ نارتھ کوریا. یعنی فوکس ہوگا کن دو پر؟ وینیزویلا اور نارتھ کوریا. اب اس بندے نے اپنی اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد، چارج 20 جنوری کو لینا ہے، اس کے بعد لینا ہے، اس نے ابھی تک نہ وینیزویلا کی کوئی بات کی تھی، نہ اس نے نارتھ کوریا کی کوئی بات کی تھی. ہمارے ہاں جو حکومت اور باقی لوگ ہیں، ہمارے جو حکومت کے اسپانسر کرنے والے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ لال کپڑا لے کے اس بفرے پہ سانڈ کے آگے کھڑے ہو گئے.
سانڈ کر توجہ ہوئی اس نے جا کے ٹکر ماری, انہوں نے صحیح. کپڑا ہٹایا تو پیچھے حکومت تھی. بھائی اس نے ابھی وینیزویلا پہ بات نہیں کی, اس نے نارتھ کوریا پہ بات نہیں کی, ہم نے ماحول یہ بنا دیا کہ اس نے نہ صرف یہ لکھوی صاحب کیا کہا تھا جیو نیوز نے, کیا نیوز تھی وہ بھی تو بتائیں نا ذرا. ہاں ہم جنس پرستی کے حوالے سے کہ ہم جنس پرست جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور بھائی اگر اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہم جنس پرست بنا دیا, ڈو ناٹ میک اٹ لک لائک اے کیمپین بائی دا گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے بھائی پہلے آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر یہاں پر اپنی لڑائی تو مکا لینا, آپ لڑ لینا, پھر اس کے بعد آپ کہہ دینا کہ جناب وہ کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والا اور وہ فلانا اور فلانا ہوں گے, وہ ان کے اپنے مسائل ہیں. یہاں پر آپ کی حکومت, آپ کے پرائم منسٹر جو کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزر, جو کہتے ہیں وینٹیلیٹر مائی ڈونر از مائی ماسٹر, یہ ساری باتیں کرنے والے, پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ یہ سب کچھ ایک طرف موقف رکھتے ہیں اور دوسری طرف آپ انہیں جا کے ٹکریں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے چلو, اب یہ آپ کا ایک موقف ہے, لیکن عمر دراز صاحب آپ کے نزدیک, ہم ابھی مہنگائی کی بھی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے دوسری جانب یہ ٹویٹ کی بھی بات آئی, لیکن آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ پولیو ورکرز جو ہیں وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ 2000 روپے غالباً ان کا جو ہے ڈیلی ویجز وہ بھی ان کو نہیں مل رہا, اور اس پہ وہ سراپا احتجاج ہے. وہ بیچارے سارا دن مارے پھرتے ہیں بچوں کو قطرے پلانے کے لیے, اور پولیو مہم کے حوالے سے جو ہے روزانہ کی سطح پر, وزیر اعظم کی سطح پر, وزیر اعلیٰ کی سطح پر جو ہے صوبوں میں بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور دوسری جانب ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس فرق کو کیسے ختم کیا جائے گا, یا کیسے عوام کو حکومت کنونس کر پائے گی کہ نہیں یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اچھا, گورنمنٹ کی جب سیاست ہوتی ہے نا اس میں آپٹکس اور اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کب فیصلہ کر رہے ہیں اور اس فیصلے کا امپیکٹ کیا آئے گا. یعنی اس مہینے ہم نے چند روز پہلے خبر یہ دی کہ پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ لکھا کہ 3 طرح کی جو پینشنز ہیں ان کو انہوں نے محدود کیا یا بند کیا. بالکل ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر جو کم سے کم اجرت ہے وہ بھی ابھی بہت ساری, ہم نے یہ بھی خبر سامنے لے کے آئے کہ بہت سارے محکموں کے اندر جو ڈیلی ویجز کے اوپر ملازمین آپ نے رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی کم سے کم اجرت نہیں دے رہے. اور آپ کو مہنگائی کا بھی اندازہ ہے, سب کو حالات سے, نہ کوئی گورنمنٹ والا اسے ڈینائی کرتا ہے نہ اپوزیشن والا ڈینائی کرتا ہے. اگر اس دوران آپ تنخواہوں میں اضافہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی یہی تنخواہیں ڈیمانڈ کریں گے. پھر اگر ان کو بھی چھوڑ دیں, پھر پاکستان کے اور پنجاب کے عام لوگوں کا کیا قصور ہے, ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر تو کٹ لگائے جا رہے ہیں, یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی محکمہ بند کر رہے ہیں یا یہ بھی ہم چیز کر رہے ہیں, مشکل فیصلے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایک وزیر بتائیے, مجھے ایک گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا شخص بتائیے, یا کم از کم وہ تحریک انصاف کی کیوں نہ ہو, پیپلز پارٹی کا کیوں نہ ہو, کیا غریب آدمی الیکشن پاکستان میں لڑ سکتا ہے؟ کیا غریب آدمی ایوان میں پہنچ سکتا ہے؟ اگر کوئی پہنچا بھی ہوگا تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. صحیح. تو اب یہ سارے لوگ صاحب حیثیت ہیں, ان کے تو کم از کم آپ کے میرے جتنے کوئی ماہانہ کوئی ہم کماتے ہوں گے اس سے زیادہ تو ان کی گاڑیوں پہ پیٹرول لگ جاتے ہیں, اس سے زیادہ خرچے ہیں. اگر آپ برداشت نہیں کر پا رہے اور آپ حکومتی خزانے کے اوپر یہ بوجھ بن کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے تو وہ مسائل ہیں, تو پھر ہمیں عام آدمی کو سوچنا چاہیے. تو عام اور غریب آدمی کو کوئی میسج اچھا نہیں گیا, ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو میرا رونا رونے والے ہیں اور میرے نام پہ سیاست کرنے والے ہیں وہ میرا تو خیال نہیں کرتے, میری تو پینشنز بند کرتے ہیں, میری تو تنخواہوں میں اس طرح سے اضافہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اپنی باری جب آتی ہے تو وہ مشکل فیصلوں کو بھول جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, میرے خیال جائز تنقید ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزراء اور ایم پیز, ٹھیک ہے یہ بات درست ہے, ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بہت کچھ ہوتے ہیں, تو وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں, سیاست بائی چوائس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کسی نے ان کے اوپر تھوپا نہیں ہوتا. اور سیاست پہ جب آپ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی پریس کانفرنس شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری سیاست تو خدمت کا نام ہے, اور خدمت کا جو نام ہوتا ہے اس پہ قربانی دینا پڑتی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس میں خالد صاحب ایک تو ظاہر ہے یہ معاملہ ہے جو عام آدمی کی معیشت اور پھر تنخواہوں میں اضافہ, اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا. لیکن ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے ریچرڈ گرینر کا معاملہ, اس میں ان کی جانب سے جواب آیا یا ادھر سے جو کچھ گفتگو کی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ماحول بن رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے ملک پر؟ دیکھیں, ہم دور اندیش نہیں ہیں. ہم ذاتی حیثیت میں دیکھ لیں, ہم حکومتی سطح کے اوپر دیکھ لیں, ادارہ جاتی سطح پہ دیکھ لیں, آپ ایون بعض کا جو ہے کہ آپ لیڈرشپ کے فیصلے دیکھ لیں, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دور اندیش ہم نہیں ہیں. ہم بہت ساری اجلتوں کے اندر, اور بائی دا وے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کہ جس سیاسی کلچر میں ہم بڑے ہوئے ہیں نا 50-60 کی دہائی سے لے کے اب تک, ہم نے ہمیشہ جو ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے سیاسی خانوادوں کی خواتین کو نشانہ بنایا,
اور اس میں بلا تفریق میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا. آپ فاطمہ جناح سے لے کے اب تک آ جائیں, کوئی ایک فیملی مجھے بتا دیں جس کی ہم نے خواتین کو سر بازار جو ہے کہ ان کے خلاف پراپیگنڈا نہ کیا گیا ہو. اور پراپیگنڈا بنانے والی فیکٹری ایک ہی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں, اور اسی کے کبھی ایک باؤتھ پیس بن جاتا ہے, کبھی دوسرا بن جاتا ہے, کبھی تیسرا بن جاتا ہے. اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا ہمیں. وہی کلچر جو ہم یہاں اپنی سیاست میں ڈالتے تھے, اس کلچر کو ہم نے بیسیکلی اپنے لوکل کنزمپشنز کے لیے ہم نے ان کی وہ جو ہمارے یہاں کباتے ہیں ان کے یہاں وہ کباتے نہیں. ان کے یہاں تو لیگل یہ سارے کام ٹھیک ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو اجازت ہے, قانون بھی دیتا ہے, ہمارا آئین اجازت دیتا ہے, جو بھی کرتا ہے ان کا وہ مسئلہ ہے سارا کلچر. عیسیٰ بھی کہہ رہے تھے ہم نے اس کو اپنی پولیٹکس کے رنگ میں جو ہے نا پورٹرے کرنے کی کوشش کی. اور جو معاملات ممکن ہے, امکان ہے کہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل میں کوئی وہاں پہ لابنگ کرتا, اس کے ذہن میں ڈالتا جناب اچھا جی آپ کا کوئی پرانا دوست کہیں شاید کسی کال کوٹھری میں پڑا ہوا ہے, مہربانی کریں اس کے بارے میں یہ کر دیں یا وہ کر دیں. اور وہ اس نے جس اسپیسیفک ایریا کے لیے اس کو لگایا گیا تھا اس کے اوپر عیسیٰ بالکل ٹھیک کہتے, اس نے تو بات ہی نہیں کی, سوچا بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے سینگ پھنسا لی ہیں اور اس کو بتا دیا کہ اچھا جس دن تم آفس میں بیٹھو گے تو تمہارے سامنے جو ہے کہ یہ اچھا ایکس پہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, اس کو ریفریز کریں, اس کو چینج کریں, تو وہ بھی جس کی کمپنی ہے وہ بھی وہیں اسی کیبنٹ میں بیٹھا ہوگا. تو یہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہو گئی. تو یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس چیز میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, نہ اپنے سیاست میں, اپنے سیاسی فیملیز ان کی خواتین کو ان کے مردوں کے خلاف ہمیں اسکینڈلائز اس طرح نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی باہر کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اب آ جاتے ہیں آپ کے یہ مجھے ٹائم دینا پلیز 30 سیکنڈ آپ نے اینڈ میں. عمر دراز نے جیسے کہا یا عیسیٰ نے کہا یا ایون سندیلا صاحب یہ کہہ رہے تھے, دیکھیں کہ ہمیں اپنی معیشت کو, کیک کا سائز دیکھیں آپ کتنا ہے. اگر ہم فیڈرل سطح کے اوپر یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں یا ریونیو ٹارگٹ ہمیں پورے نہیں ہو رہے, تو ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر مزید ہمیں 200, 300 یا 400 ارب کا کٹ لگانا ہے. اگر ہم ایک طرف یہ سوچ رہے ہوں, دوسری طرف جیسے عمر بتا رہے تھے جی کہ پنجاب کے اندر آپ نے بہت سے سیکٹرز کے اندر پینشنز بند کر دی ہیں, اگر آپ وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر اپنے ارکان کو اگر صرف آپ دے رہے ہیں, آپ مہنگائی کا تناسب دیکھیں, آپ معاشی حالات دیکھیں, آپ اپنی چادر دیکھیں, اس کا جو متناسب طریقے سے عوام کو بھی ریلیف دیں, جتنا جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا ریلیف دیں, اور جتنا جس کے اوپر بوجھ ڈالا جا سکتا ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس پہلے ہی مراد زیادہ ہیں اس کو مزید مراد سے نواز دیا جائے, جو پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کو مزید بوجھ تلے دبائیں گے. تو یقین جانے یہ جو سیاسی جماعتوں اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا نا پیچھے, اس کی ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے پارلیمانی نظام, سیاسی نظام کے اوپر. تو اس لیے اس اعتبار کو قائم کرنے کے لیے آپ کو عوام کو جو میجورٹی ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بجائے جن کے بوجھ ڈالنا چاہیے وہاں ڈالنا چاہیے. کفایت شعاری کا جو آپ نے آغاز کیا تھا اس کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر عوام کی سطح پہ یہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن پرویز نذیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو ریچرڈ والا معاملہ ہے اس پہ دیکھیں, میں نے دیکھا اپنے میرے دونوں دوستوں کو, وہ میرے خیال میں یہ زیادہ ایکسٹرا ہے, نہ تو کوئی حکومت کی طرف سے ان کے بارے میں ایسی کوئی چیز کہی گئی, اور جہاں تک اب ظاہر ہے یہاں پہ ایک ادارے پہ بیٹھے ہیں دوسرے ادارے کا نام نہیں لیتے, ان کی طرف سے بھی ٹویٹ کی گئی ہے. ان کو دیکھیں, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو, ایک طرف تو جو ہم جنس پرست ہیں وہ کھلم کھلا ہے نا, وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے جیسے کسی پاکستان کے سیاستدان کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے تو یہ پہلا ہم جنس پرست ہے جن کو اس قسم کے عہدے پہ لگایا, تو کچھ غلط نہیں لکھا تھا, لیکن آئی ڈونٹ نو وہ بھی پریشر لے کے کیوں ڈیلیٹ کر گئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اس کی ریکارڈ ہسٹری چیک کریں, یہ جرمن میں سفیر تھا, اس کے علاوہ اس سے پہلے کچھ دوسرے ممالک کے سیاستدانوں کے ساتھ اور پیسے لے کے یہ لابنگ کر چکا ہے. یہ بالکل سچ ہے, حقیقت ہے, اور اس میں کوئی رائے بھی نہیں ہے. ہنگری کے علاوہ ایک اور کنٹری ہے, اس کے بھی کسی سیاستدان سے یہ پیسے لے کر یہ ساری چیزیں کر چکا ہے. تو اب اگر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو جس 2 ملکوں کے لیے وہ بنا ہے, ان 2 ملکوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے معاملات یہ دیکھے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بالکل ڈوبی ہوئی تھی, ان کو کسی طرف سے کوئی سہارا نہیں مل رہا, نہ لاشوں والی بات سے سہارا ملا, نہ 24 نومبر سے سہارا ملا, نہ مذاکرات سے سہارا ملا, نہ ان کو ڈونلڈ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ان کی کوئی ٹویٹ نظر آئی, تو ان کے لیے یہ ایک سہارا بن گیا. انہوں نے اس کو اٹھا دیا. اب وہاں پر وہ ٹویٹ اسے پیسے دے کے ہو رہے ہیں, لابنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں, یا پھر اس کو ویورشپ مل رہی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. اور دیکھیں, ایک اٹامک پاور ہے پاکستان, دنیا کا واحد ملک ہے اسلامک, اتنا بڑا, اس کو ڈرایا کس سے جا رہا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے.
اگر آج پاکستان نہیں، یہ میرے خیال میں یہ بات تو ہوئی ہے، وہ بھی بالکل اس ٹھیک۔ کی حکمران جماعت رہ چکی ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے، تو نہیں، کیا ہمیں ڈول اینڈ ڈو والا معاملہ غلط تھا تو کیا آج یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس میں میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو ذرا پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو انداز میں دیکھنا ہوگا، ظاہر ہے اس پہ پھر دیگر کمنٹس، لیکن اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ پرویز صدیلہ صاحب اور اپنا کمنٹ دے رہے تھے، خالد جمیل صاحب، حسین نقوی صدر صاحب، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔